बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। और मुल्क में एक बार फिर सियासी हलचल पैदा होने जा रही है। नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चलाने का फैसला कर लिया है। तो कहने वाले कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त सख्त गुस्से में है। ना नवाज शरीफ काबू में आ रहे हैं, ना खास साहब से मुल्क चल रहा है, उल्टा बातें सुनने को मिल रही हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन एक बार फिर मुतहरक हो गई है और वो हुकूमत के गिर्द अपना घेरा तंग कर रही है। एक तरफ इन हाउस तब्दीली की तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर निकलने के लिए सलाह और मशवरे जारी हैं। कहने वाले कहते हैं हुकूमत और इत्तेहादी अरकान इन हाउस तब्दीली के लिए तैयार हो गए हैं। पंजाब में 31 और वफाक में 25 अरकान असम्बली अपोजिशन का साथ देंगे। ये दावा पीपल पार्टी के जराये की तरफ से किया जा रहा है, जिनका ये कहना है कि पीपल पार्टी और नून लीग में बैकडोर राब्तों का सिलसिला जारी है और नून लीग को इन हाउस तब्दीली के लिए ऑफर्स की जा रही हैं। इन हाउस तब्दीली के लिए पीपल पार्टी और हुकूमत के मुनहरफ अरकान के अलावा इत्तेहादी अरकान भी साथ दें तो पंजाब और वफाक में हुकूमतें बदली जा सकती हैं। इससे पहले भी पीपल पार्टी पीडीएम को इस बात की ऑफर कर चुकी है कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। सेनेट इलेक्शन के बाद पीडीएम से पीपल पार्टी और पीडीएम की राहें जुदा हो गई थी, लेकिन एक बार फिर पीपल पार्टी मैदान में है और जरा ये कहते हैं पीपल पार्टी की जानिब से नून लीग के साथ बैकडोर राब्ते किए गए हैं और उन्हें इन हाउस तब्दीली के लिए फिर से इत्तेहाद की पेशकश की जा रही है। पीडीएम ने पीपल पार्टी की जानिब से हुकूमत के खिलाफ पंजाब और वफाक में तहरीक अदम एतमाद को चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से मशरूत कर दिया है। जरा ये कहते हैं कि पीपल पार्टी को बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की ऑफर कर दी गई है कि तब्दीली के मरहले का आगाज सेनेट से किया जाए, उसके बाद पंजाब और वफाक में तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। जराये के मुताबिक पीपल पार्टी ने भी इस पर नीम रजामंदी का इजहार कर दिया। इसके बाद आजाद कश्मीर सदर के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी ने मिलकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने का फैसला किया है। तो आजाद कश्मीर इलेक्शन में पीपल पार्टी के उम्मीदवार की मुस्लिम लीग नून हमायत करेगी। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की जानिब से तहरीक अदम एतमाद के लिए हुकूमत के इत्तेहादियों खुसूसन जहांगीर तरीन और उनके ग्रुप की जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के इत्तेहादी चौधरी बरादरान के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ये समझते हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए ना जहांगीर तरीन ग्रुप पर एतबार किया जा सकता है, ना ही चौधरी बरादरान पर एतमाद किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक वो जब इस्लामाबाद धरना लेकर गए थे तो उस वक्त उनको यकीन दहानी कराने वालों में चौधरी बरादरान शामिल थे, जिन्होंने हुकूमत की जल्द तब्दीली का वादा किया था। तो मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक जो लोग लम्हों में तब्दील हो जाते हैं उन पर एतबार नहीं किया जा सकता, इसलिए टारगेट मुख्तदर हल्के होने चाहिए। उन पर दबाव बढ़ाने के लिए अवाम को मुतहरक करना जरूरी है। बज़ाहिर ये लगता है कि पीपल पार्टी इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन पर मुसलसल काम कर रही है और जब से जहांगीर तरीन ग्रुप और इमरान खान में नाराजगी हुई है और के बाद से मामला काफी हद तक तब्दील हो चुके हैं। अब बज़ाहिर ये लग रहा था कि खान साहब ने जहांगीर तरीन को एनआरओ दे दिया है, लेकिन जहांगीर तरीन ग्रुप ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसके बाद वो खान साहब को ऑलमोस्ट ब्लैकमेल करने के बाद रिलीफ लेने में कामयाब हुए। तो एक तासुर मौजूद है कि खान साहब के दिल में इस हवाले से रंजिश मौजूद है कि उन्हें दबाव का शिकार करके उनसे मुतालबात मनवा लिए गए हैं। तो अब बहुत से लोग जहांगीर तरीन ग्रुप के ऐसे हैं जो जहांगीर तरीन ग्रुप को टफ टाइम देने की वजह से हुकूमत से या खान साहब से नाराज हैं और हाल ही में नजीर चौहान के वाक़े के बाद से जहांगीर तरीन ग्रुप खासा अलर्ट हो गया है और ये नजर आने लगा है कि हुकूमत जहांगीर तरीन ग्रुप से एक एक करके बदले ले सकती है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप अपनी जगह एक्टिव है और जहांगीर तरीन ग्रुप से पीपल पार्टी के साबिक गवर्नर पंजाब अहमद महमूद की जानिब से राब्ते हुए हैं। जहांगीर तरीन और अहमद महमूद आपस में रिश्तेदार और करीबी रिश्तेदार हैं। तो बहुत से जराये ये दावा करें कि जहांगीर तरीन जल्द ही पीपल पार्टी में शामिल हो जाएंगे और उनके साथ बहुत से लोग जो उनके ग्रुप का हिस्सा है वो भी पीपल पार्टी में शामिल हो जाएंगे, मगर उससे पहले हुकूमत की तब्दीली के लिए कोशिश की जाएगी। अभी हुकूमत के बाद 2 साल मौजूद है, तो इसी फार्मूले के तहत पीपल पार्टी नून लीग को बनाने की कोशिश कर रही है। दोनों जमातों में एक दूसरे की क़यादत के हवाले से
فی الحال بیان بازی بند کر دی گئی ہے۔ تو کہنے والے کہتے ہیں پنجاب اور وفاق میں ان ہاؤس تبدیلی کے لیے پیپل پارٹی اور جہانگیر ترین گروپ کے علاوہ اتحادی تو اہم کردار ادا کریں گے، لیکن جو اصل معاملہ ہے، جو اصل گیم ہے، وہ مسلم لیگ نواز کے ہاتھ میں ہے۔ اور سوال یہ کہ کیا نواز شریف اس بات پر راضی ہو جائیں گے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کریں یا پنجاب میں حکومت کو تبدیل کریں؟ اس سے پہلے نواز شریف اس قسم کی تمام آفرز کو تقریباً ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ دوسری طرف پی ڈی ایم میدان میں آ گئی ہے اور پی ڈی ایم نے 28 اگست کو کراچی میں بڑا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ڈی ایم تقریباً 2.5 سے 3 ماہ کے وقفے کے بعد ایک بار پھر آج سر جوڑ کر بیٹھی اور پی ڈی ایم میں شامل سیاسی جماعتوں نے احتجاجی تحریک کے اگلے مراحل پر غور کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا جس میں حکومت مخالف تحریک کے ایجنڈے اور حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں نواز شریف نے لندن سے اور مریم نواز لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئی اور شہباز شریف اس اجلاس میں بنفس نفیس خود شریک ہوئے۔ تو واقفان حال کے مطابق اجلاس میں بہت سے گلے شکوے بھی کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ اگر پہلے ہی یہ فیصلے کر لیے جاتے اور جس وقت لانگ مارچ کے ساتھ مولانا فضل الرحمان اسلام آباد میں موجود تھے تو وقت ضائع کیا گیا اور اس وقت ان کا ساتھ نہیں دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کو بہت زیادہ وقت دے دیا گیا ہے اور اب ایک تاثر بن رہا ہے کہ عمران حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے۔ تو لیکن اس کے باوجود کہ معیشت کی صورتحال خراب ہے، داخلی اور خارجی طور پر پاکستان کمزور نظر آ رہا ہے، مہنگائی نے عوام کی زندگی جیرن کر دی ہے اور حکومت کا وقت دینا نہ صرف عوام کے ساتھ زیادتی ہے بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن کو اپنا کردار مؤثر طریقے سے ادا کرنا چاہیے۔ اجلاس میں شہباز شریف کی جانب سے مفاہمت کی پیشکش کو منفی رنگ دینے اور اس کا جواب نہ دینے پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا اور کہا گیا کہ کسی کو بھی حالات کی سنگینی کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ اجلاس میں ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن کو ڈسکس کیا گیا لیکن پیپل پارٹی کے حوالے سے ذرائع کہتے ہیں کوئی بات سامنے نہیں آئی بلکہ آفتاب شیرپاؤ کو پی ڈی ایم کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ یہ عہدہ خالی تھا، یہ پہلے پیپل پارٹی کے پاس عہدہ تھا، اب یہ عہدہ خالی ہونے کے بعد آفتاب شیرپاؤ کو دے دیا گیا، جس کا مطلب یہ کہ پیپل پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس نہیں لیا جا رہا، نہ اس پر بھی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن اجلاس کا جو مرکزی ایجنڈا تھا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں رابطہ مہم اور اویئرنیس مہم شروع کی جائے جس میں آنے والے انتخابات کے حوالے سے بھی پیش بندی کی جائے گی۔ اور اجلاس کے اندر بہت سارے معاملات میں جیسے کشمیر الیکشن اس کو مسترد کیا گیا، اس کے علاوہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا مسئلہ بھی اٹھایا گیا اور بتایا گیا کہ حکومت ایک ایسی مشین لانے جا رہی ہے، بنانے جا رہی ہے یا بنا لی ہے جس کو آئندہ الیکشن میں استعمال کر کے اپنے حق میں نتائج تبدیل کیے جائیں گے۔ تو اس کا راستہ کیسے روکا جائے گا؟ تو عوام میں ایک اویئرنیس پیدا کی جائے اور یہ بتایا جائے کہ 3 سال میں حکومت نے کیا کیا اور آئندہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ بڑے اہم فیصلے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہوئے۔ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی سوال پوچھا گیا جب اجلاس کے بعد پی ڈی ایم نے اعلامیہ جاری کیا اور بریفنگ دی جس میں یہ سوال پوچھا گیا نواز شریف کی واپسی کب ہوگی اور کیا انہیں واپس آنا چاہیے۔ تو اس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ نواز شریف اپنا علاج کرانے کے بعد ہی واپس آئیں گے، وہ بیمار ہیں اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ وہ اپنے علاج کے لیے گئے ہیں لیکن ان کے معاملے پر حکومت سیاست کر رہی ہے۔ تو پی ڈی ایم نے اپنے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا۔ 21 اگست کو پی ڈی ایم اسلام آباد میں اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس کرے گی جس کے بعد 28 اگست کو کراچی میں اجلاس ہوگا، سربراہی اجلاس، اور 29 کو کراچی میں بڑا جلسہ ہوگا اور باقی کے فیصلے اس یعنی جو آئندہ ہونے والے اجلاس ہیں ان میں کیے جائیں گے کہ اگلا لائحہ عمل کیا ہے، مظاہرے یا تحریک جو بھی شروع کرنا۔ تو دو بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے جس میں ایک طرف سے پیپل پارٹی نے آفر کی ہے اور دوسری طرف سے پی ڈی ایم نے اپنا اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا ہے۔ تو اس سے یہ لگتا ہے کہ اپوزیشن کسی حد تک اب دوبارہ اپنے پاؤں جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں خاص صاحب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ترقی کر گیا ہے، لوگ کہتے تھے ملک برباد ہو گیا، ملک تباہ ہو گیا، لیکن پاکستان میں تو لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، گاڑیاں خرید رہے ہیں اور بڑی کمائی ہے لوگوں کی، اور پتہ نہیں کون لوگ کہہ رہے ہیں ملک کی معیشت خراب ہو گئی ہے۔ اگر معیشت خراب ہوتی تو لوگ اتنی گاڑیاں نہ خریدتے۔ تو خاص صاحب نے اس سے پہلے بھی قوم کو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، گروتھ ریٹ کے بڑھنے کی خبر سنا دی ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ نہ ملک تباہ ہے نہ برباد ہے اور ہم تو ترقی کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے جناب آج کی اس خبر، یہ ہائی لائٹ آف دی ڈے
کہ گاڑیاں بہت بک رہی ہیں تو ملک کی معیشت جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ اس سے پہلے عید پر اسی طرح کا ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ جی 22 لاکھ لوگوں نے شمالی علاقہ جات کی سیر کی، تو کہاں غریب ہیں، کہاں جو ہے وہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ تو ایک پہلے خان صاحب کہتے تھے کہ جی ملک میں مہنگائی نہیں ہے، پچھلے دنوں نے مہنگائی بہت ہے، 2 لاکھ تنخواہ میں میرا گزارا نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک بن گیا ہے، یعنی یہاں لیونگ کا جو وہ ہے ایکسپینس وہ دنیا میں سب سے کم ہے، تو سستا ترین کے حوالے سے بھی۔ تو یہ مخاطب میرے وہ لوگ ہیں جن کو جو اس کو اینالائز کرنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، کہ حقیقت کیا ہے اور پکچر کیا دکھائی جا رہی ہے، پروپیگنڈا کے زور پہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو اس کا جو میرے جو اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، چلتے چلتے صرف آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ اس سال پاکستان کے ابتدائی جو 9 ماہ ہے، اس میں جو موٹر سائیکل کی فروخت ہے اس میں 31% اضافہ ہوا ہے، اور جو گاڑیوں کی فروخت ہے اس میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کی وجوہات پاکستان کی ترقی نہیں ہے بلکہ وجوہات کچھ اور ہیں، اور وجوہات سب سے پہلی وجہ تو پاکستان کے بینکوں نے شرح سود میں جب کمی کی تو اس کمی کے بعد بہت سارے لوگوں نے جو انویسٹر ہیں جو کہ گاڑیوں کی خرید و فروخت کے لیے جو ہے وہ کاروبار انہوں نے بنا رکھا ہے کیونکہ اچھا سا منافع بخش کاروبار ہے، تو انہوں نے بڑی تعداد میں بائنگ کی۔ دوسری وجہ لاسٹ ایئر گاڑیوں کی پروڈکشن بالکل بند ہو گئی تھی، یعنی تمام گاڑیوں کے کارخانے مکمل بند ہوئے۔ اب اپریل میں تو تمام کارخانے بالکل ہی بند کر دیے گئے تھے اور سٹاف نکال دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے کارخانوں سے خبر وصولی کے ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، تو گاڑیوں کے آرڈر موجود تھے لیکن ڈیلیوری نہیں، تو ایک پورا سال گاڑیاں نہ بنی نہ بکی۔ تو اس سال وہ آرڈر کٹھے ہو گئے، تو اس کی وجہ سے ایک یعنی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ پاکستان کے اندر تو گاڑیوں کی فروخت بڑھ گئی۔ تو گاڑیوں کے فروخت بڑھنے کی وجہ شرح سود میں کمی ایک ہے، اور دوسرا یہ کہ جو لگژری گاڑیاں ان کی فروخت میں بڑا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے اندر کسی مخصوص طبقے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور وہ دن رات دگنی یعنی چوگنی ترقی کر رہے ہیں، ان کا پاس پیسہ آ رہا ہے، تو وہ لگژری ایس یو ویز گاڑی جو کہلاتی ہیں، بڑی گاڑیاں جن میں پجیرو ہے، جن میں اس طرح کی گاڑیاں جو کہ 4 ویلر بڑی بڑی گاڑیاں، تو وہ گاڑیاں بک رہی ہیں بڑی تعداد میں۔ جبکہ اس کے علاوہ جو چھوٹی گاڑیاں مڈل کلاس طبقے کی گاڑیاں جو کہ جنہیں وہ کہتے ہیں کہ عام لوگ خریدتے ہیں، عام سے مراد یہ کہ تھوڑے سے اپر مڈل کلاس لوگ، جن میں ہونڈا سٹی ہے، کرولا ہے، یاریز ہے، ان گاڑیوں کی فروخت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک سال جب پروڈکشن بند رہے گی تو اگلے سال ظاہر ہے جب پروڈکشن کھلے گی تو پچھلے سال کے بھی کچھ آرڈر تھے، کچھ اس سال کے بھی آرڈر تھے، اور دوسرا یہ کہ جی کہا جا رہا ہے کہ جی کچھ مخصوص شعبے یقینی طور پہ ایسے ہوں گے پاکستان کے اندر، اگر پاکستان کے اندر 1200 ارب روپے کا فنڈ، 1200 ارب کا کرونا فنڈ جو ہے وہ دائیں بائیں ہو سکتا ہے، اربوں روپے کے گھپلے ہو سکتے ہیں، تو وہ پیسہ بھی کہیں نہ کہیں جا ہی رہا نا، تو لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر کو بہت ترقی ہو رہی ہے۔ تو دولت کی تقسیم جو ہے وہ کسی ایک طبقے تک جو ہے وہ محدود ہے۔ ظاہر ہے یہ کلاس آف ڈفرنس آف کلاس جو ہے وہ پہلے سے چل رہا ہے، اس پر بات بھی ہوتی ہے کہ دولت چند لوگوں مخصوص لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ رہی ہے۔ تو پاکستان کے اندر اگر چینی بک رہی ہے مہنگی، آٹا بلیک ہو رہا ہے، گھی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو جو کما رہے ہیں تو انہوں نے بھی تو کہیں نہ کہیں خرچ کرنا ہی ہے۔ تو یہ کہنا جی کہ نہیں جناب یہ وہ غریب طبقہ ہے جو موٹر سائیکل چونکہ عام لوگ خریدتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دیہات میں لوگوں نے موٹر سائیکل خریدی ہے، تو یہ سارا تعلق ہے فائنینسنگ کے ساتھ۔ کار فائنینسنگ ہوتی ہے، موٹر سائیکل قسطوں پہ دی جاتی ہے، تو جو لوگ موٹر سائیکل قسطوں پہ دیتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل بک کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آگے لوگوں کی فصل آئے گی تو انہوں نے خریدنی ہے۔ تو گاؤں میں جو ہے نا وہ موٹر سائیکل ایک بنیادی ضرورت ہے، ٹرانسپورٹ تو حکومت فراہم نہیں کرتی، تو اگر آپ نے بسیں چلائی ہوں اور بسوں کے اور دیگر ٹرانسپورٹ کے ہوتے ہوئے اگر لوگ اس طرح کی لگژری آئٹم خریدیں یا اپنی ذاتی سواری خریدیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ کہ آپ تو ساری سرکاری ٹرانسپورٹ آپ نے ختم کر دی ہے، آج آ کے کہ ریلوے رہ گئی تھی وہ برباد ہو گئی ہے، تو اب تو لوگ جو 100-200 کلومیٹر کا فاصلہ وہ بھی موٹر سائیکل پہ طے کرتے ہیں۔ پہلے لوگ بس پہ یا ٹرین پہ یہ فاصلہ طے کرتے تھے، اب وہ نہ بسیں ہیں نہ ٹرین اس قابل رہی ہے، اور جہاز تو چھوڑ ہی دیں، پاکستان کے اندر جہازوں پر سفر کرنا تو وہ بھی مخصوص کلاس کے حصے میں رہ گیا ہے،
عام آدمی اگر آپ یورپ میں جائیں یا ترقی یافتہ ملکوں میں جائیں تو جہازوں پہ لوگ عمومی سفر کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بڑا وہ لگژری آئٹم میں شامل ہے اور اس پہ عام لوگ سفر نہیں کر سکتے. تو خاص طور بہرحال ایک اچھی تصویر دکھائی ہے جناب پاکستان کی خوشحالی کی، سستا پاکستان اور گاڑیوں کی فروخت میں اضافہ، گروتھ ریٹ بڑا کمال. تو خوش رہیں، جہاں رہیں خوش رہیں، اور یہ حکومت کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے کسی کو اتفاق کرنا کرے، نہیں کرنا تو نہ کرے. ڈاکٹر فردوس عاشق افغان کے استعفے کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے، اور ایک کہانی ڈاکٹر صاحبہ نے خود بیان کر دی ہے. ڈاکٹر فردوس عاشق افغان نے ایک کہانی سنائی ہے کہ جی ان کو کیوں نکالا گیا، یا ان کو نکالنا تو خیر دور کی بات ہے، وہ جو ان کو روکا گیا تھا اسمبلی کے باہر تقریب خلف برداری میں شرکت سے، اس کی انہوں نے ایک کہانی سنائی ہے، اور ایک ان کے استعفے کی اندرونی کہانی ہے. تو ان کے جو استعفے کی کہانی وہ آپ کو بعد میں سناتے ہیں، پہلے ان کی کہانی سن لیں کہ ان کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اور خاص کر احسن سلیم بریار کی تقریب خلف برداری کے اجلاس میں اس میں کیوں شرکت سے روکا گیا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا میرا نام موجود ہے لیکن نام کاٹ دیا گیا. پھر انہوں نے نام کاٹنے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا، کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آج انہوں نے ایک کہانی سنائی ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. پرویز الہی صاحب جن کا ظرف اور اس کے ساتھ جڑا جو قد ہے سیاسی وہ بڑا ہے، تو وہ اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ ان کو کوئی چھوڑ کے جائے اور کسی اور جماعت سے الیکشن لڑے اور پھر وہ جیت کے اسمبلی میں آئے اور اس کی حلف برداری ہو، اور جو اس حلقے کا ایم این اے ہو جس نے اس جیت میں کردار ادا کیا ہو یا اس ٹکٹ کو لے کے دینے میں اس نے ایک فرنٹ فٹ پہ آ کے اپنی قیادت سے جنگ لڑی ہو، تو اس کو اسمبلی تک پہنچنے کی رسائی نہ دی جائے. تو یہ کلیئرلی انڈیکیشن ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ایم ایل کاف اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے وہ ہماری اتحاد کی جو رسی ہے وہ سلگ رہی ہے. کہیں نہ کہیں ہمارا جو اتحاد ہے دونوں جماعتوں کا، اس کے اندر اس مضبوط چٹان کے اندر کہیں نہ کہیں دراڑیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ دراڑیں جو ہے وہ الٹیمیٹلی اسپیکر صاحب کے ذاتی ایکشنز کی وجہ سے وہ سامنے آ جاتی ہیں. اور اس میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جس میں ساری قوم کو پتہ ہے کہ جو استحقاق بل جو ہے پرائیویٹ ممبر ڈے پہ اس کو منظور کر کے جس میں جرنلسٹوں کے نام ڈالے گئے اور پھر جرنلسٹوں نے احتجاج کیا، جس کے بعد میں نے کہا کہ یہ حکومت کا بل نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ممبر بل ہے. تو مجھے پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ سے پوچھ کے قانون سازی کرنے کے بعد. تو ایک تو ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ ان کو نکالا اس لیے گیا یا ان کے اوپر ناراض اس لیے ہیں اسپیکر صوبائی اسمبلی جناب پرویز الہی صاحب کہ انہوں نے پرویز الہی کا بندہ توڑ کے پی ٹی آئی میں شامل کیا، اس کو ایم پی اے بنوا دیا، اس کو ٹکٹ دلوایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اسپیکر نے اپنا حساب برابر کیا، انہیں اسمبلی کے اجلاس میں شریک نہیں ہونے دیا گیا. اب دوسری کہانی یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنی معاون خصوصی کو اپنی ٹیم سے باہر کرنے کا فیصلہ تقریباً 1 ماہ پہلے کر لیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے بھی خبریں چلائی تھی کہ ڈاکٹر صاحبہ کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پھر یہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ انہیں کہا گیا کہ جائیں جا کر پی پی 38 کا جو الیکشن ہے اس کی کمپین چلائیں، لیکن وہ نہیں گئی، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا. حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے 1 ماہ قبل انفارمیشن کے سینئر افسران کا اجلاس بلایا، اور اس اجلاس میں ڈاکٹر صاحبہ کو بھی آنا تھا، لیکن ڈاکٹر فردوس عاشق افغان کو اس اجلاس میں بلایا ہی نہیں گیا، بلکہ یہ میسج بھیجا گیا کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف مت لائیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ پیغام بھجوایا گیا تھا کہ جناب آپ اپنا دفتر ہے 5 کلب وہاں جائیں اور ذرا وزیر اعلیٰ سے دور دور رہیں، یعنی وزیر اعلیٰ کے جو معاملات ہیں اس سے ذرا ڈسٹنس رکھیں. ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ 2 اگست کو اسلام آباد میں جب وہ گئے تھے عمران خان سے ملاقات کے لیے، تو انہوں نے پرائم منسٹر سے اس بات کی باقاعدہ منظوری لی تھی کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ کو ہٹا رہے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق افغان بہت سے حکومتی معاملات کے اندر جو ہے وہ ٹانگ اڑا رہی ہیں، تو ان کو ہٹا دیا جائے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈاکٹر فردوس عاشق افغان نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے کہا جی کہ وہ رہنا چاہتی ہیں،
لیکن انہوں نے بتایا گیا جی کہ آپ کو کہا گیا کہ آپ وہاں پہ آ جائیں فیڈرل گورنمنٹ میں، تو آپ استعفیٰ دیں اور نکلتی بنے. تو ڈاکٹر صاحب کہ تھوڑی تسلی ہو گئی کہ چلے پنجاب سے چھٹی ہو رہی ہے تو پھر وہاں تو چلی جائیں گی، فیڈرل گورنمنٹ سے پیغام آیا ہے، کوئی منسٹری مل رہی ہے، کوئی ایڈوائزری مل رہی ہے، تو انہیں پیغام دیا گیا کہ استعفیٰ دے دیں ورنہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کو تحفظات تھے کہ فردوس عاشق افغان نے پنجاب میں ہونے والے جتنے کام ہیں ان کو وہ ہائی لائٹ نہیں کرتی اور اپنے آپ کو بڑی طاقتور بنا رہی ہیں، بڑے بڑے صحافیوں سے ان کے تعلقات ہیں، اور ان کو یہ بھی شبہ تھا، یعنی سی ایم صاحب کو یہ شبہ تھا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو وہ وزیر اعظم کے کان بھرتی ہیں، پنجاب کی جو نیگیٹو باتیں ہیں کہ اے نہیں ہو رہا او نہیں ہو رہا، تو وہ جا کے وہ پرائم منسٹر کو ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے، کہیں ہاٹ لائن پہ کہیں باتیں ہوتی ہیں تو وہ مخبری کے فرائض بھی انجام دیتی ہیں، تو ان پہ مخبر ہونے کا بھی شبہ تھا. تو وزیر اعظم کی موجودگی میں متعدد بار فردوس عاشق افغان پنجاب کے کچھ معاملات ان کے سامنے بھی لے کے آئی. کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس میں وزیر اعظم موجود تھے، وزیر اعظم کی موجودگی میں ڈاکٹر فردوس عاشق افغان نے یہ کہا تھا کہ پنجاب میں بیوروکریٹک مارشل لا لگا ہوا ہے. تو یہ بات بڑی ناگوار گزری تھی تمام بیوروکریسی کو بھی اور وزیر اعلیٰ کو بھی. اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ سے ملاقات میں یہ طے پایا تھا کہ وہ 9 اگست کو ایم پی احسن بریار کے ساتھ پریس کانفرنس کے بعد استعفیٰ دے دیں گی، لیکن وہ پھر اس کے بعد وہ صورتحال سامنے ہوئی. لیکن فردوس عاشق افغان یہ اس بات پہ سٹینڈ لے رہی تھی کہ وہ پرائم منسٹر کی نامزد کردہ ہے اور وہ ہی انہیں نکال سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا جی کہ مجھے کہا گیا تھا کہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو بھی فارغ کر دیں، تو میں تو وزیر اعظم کی ٹیم کا حصہ ہوں، جہاں پہ مجھ سے کام لینا چاہے میں حاضر ہوں. اور یہی بات ان کو عثمان وزار صاحب نے بتائی تھی کہ آپ کو جناب وفاقی حکومت نے مانگ لیا ہے، آپ تشریف لے جائیں، ہمیں آپ رضائن دیں تاکہ ہم دوسرا بندہ لا سکیں. تو ان کو پھر استعفیٰ دینا پڑ گیا. لیکن دوسری طرف سے بھی پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں نا کچھ نہیں نکلا وہاں سے. تو وہ بھی ایک ہوائی تھی اور کوئی ایسی ان کو یعنی ایسا خواب دکھایا گیا تھا جیسا خواب عمران خان صاحب ہمیں دکھاتے ہیں. تو ایسے خواب عثمان وزار صاحب نے ڈاکٹر فردوس عاشق افغان کو دکھایا کہ آپ وفاق میں جا رہی ہیں تو آپ صوبائی وزیر مشیر کے عہدے سے استعفیٰ دیں معاون خصوصی سے اور آپ جائیں، آپ کو خان صاحب بلانے والے. تو خان صاحب نے انہیں کوئی نہیں بلایا اور اس کے بعد الٹا یہ ہوا کہ اگلے دن جب وہ پنجاب اسمبلی کے گیٹ میں پہنچی تو وہاں ان کے نام کے آگے لائن لگی ہوئی تھی. اب وہ بیچاری کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور یہ ہاتھ کرنے والوں میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں. پہلے شکوہ صرف وزیر اعلیٰ سے تھا، اب ان کا اسپیکر سے بھی شکوہ بن گیا. تو یہ اندرونی کہانی ہے جی، یہ وہ کہانی ہے جو کہ اقتدار کے غلام گردشوں میں ہونے والی سازشوں کا ایک منہ بولتی تصویر ہے کہ کس طرح لوگ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ کرسیاں آتی اور جاتی ہیں. اور اب بات کرتے ہیں ایک اور سیاسی تبدیلی کی. بلوچستان کے اندر بہت بڑی سیاسی تبدیلی آئی ہے. بلوچستان میں مسلم لیگ نون کا جو پرانا سیٹ اپ تھا جس میں گورنر قادر بلوچ تھے اور وزیر اعلیٰ ثناء اللہ زہری وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اس پر بات کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نگار سلیمان غنی. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اب آ جائیں کہ جی وہاں کے حقائق کیا ہیں. دیکھیں وہاں پر صرف پولیٹیکل فورسز ہی میٹر نہیں کرتی، جیسے میں نے کہا کہ وہ بڑا سینسٹیو ایریا ہے، وہاں پر ہمیشہ مخلوط حکومت بنتی ہے. اور اب بھی آپ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، جو وہاں کی باپ پارٹی ہے وہاں کے کچھ ناراض اراکین بھی آنے والے وقت کے اندر ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہو. ایک اور بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کے 90% لوگ وہ ہیں جو پارٹیاں تبدیل کرتے رہے ہیں. اور آج جب عبدالقادر بلوچ صاحب اور ثناء اللہ زہری صاحب نے جو خطاب کیا انہوں نے تحویل بڑی اچھی دی. اور عبدالقادر بلوچ صاحب سے میرا ایک ذاتی تعلق ہے. انہوں نے کہا کہ زرداری فیملی سے میرے تاریخی تعلقات ہیں، اور ثناء اللہ زہری صاحب نے کہا کہ میرے تو والد صاحب بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. دیکھیں انہوں نے کوئی نہ کوئی ایک تحویل پارٹی تبدیل کرنے ہوئے وہ رکھی ہوتی ہے. اور اس وقت اب وہ پیپلز پارٹی کے اندر گئے ہیں، وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون کو دھچکا لگا ہے. اور کس بنیاد پہ لگا ہے؟ پارٹی میں نے کل نہیں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر سب سے مضبوط پارٹی ہے موقع پرستوں کی، ابن الوقتوں کی. لیکن سلمان صاحب اگر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نون لیگ سے ناراض ہیں لیکن پیپلز پارٹی میں ہی شمولیت کیوں؟ پیپلز پارٹی کو کیوں ترجیح؟ جب پرندے آشیانے بدلتے ہیں تو کوئی سگنل نہیں؟ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ایک میسج ہے.
اور جو لوگ سونگنے کی اور دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. بلوچستان میں جیسے میں نے کہا کہ آج تک تو وہاں کی تاریخ میں کسی پارٹی نے سمپل میجورٹی حاصل نہیں کی. بلوچستان سندھ کے بعد بلوچستان ان کا ٹارگٹ ہے, اور یہ چیلنج جو ہے جو آج وہاں پر لوگ شامل ہوئے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے. اچھا. وہ اس پارٹی کے لیے جو آئندہ 5 سال کی بات کر رہے ہیں, جو سندھ کو بھی ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ جو سندھ کو ٹارگٹ کرنے کی بات ہے یہ وقتی طور پہ بیانات ہیں. یہ جو مینجمنٹ ایک لفظ ہوتا ہے نا کہ ایسے ہوتا نہیں ہے کہ جی آپ پائیں گے اور ساری پارٹی ایک پارٹی کو سب کچھ دے دیں گے, اس طرح آج تک تو نہیں ہوا. اور دیکھیں, سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ثناء اللہ زہری اور سابق گورنر بلوچستان عبدالقادر بلوچ کے مسلم لیگ چھوڑنے کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے تھے یا کسی اور جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ دونوں بلوچستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت بچانے میں نہ صرف ناکام رہے بلکہ اپنی قیادت کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرنے میں ناکام رہے. اگر یاد ہو کسی کو تو نواز شریف کا جو دور تھا جس میں نواز شریف نااہل ہوئے اور آخری سال میں بلوچستان میں نون لیگ کی حکومت جو ہے وہ گرا دی گئی, اس وقت ثناء اللہ زہری وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے اور گورنر قادر بلوچ تھے. ان دونوں کے ہوتے ہوئے بلوچستان کے اندر جو سیاسی تبدیلی آئی وہ اس کی وجہ سے نواز شریف ناراض ہو گئے. تو نواز شریف کی ناراضگی بنتی ہے کہ ان کی پارٹی کے سینئر لوگ وہاں موجود تھے, اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح کا کام ہو گیا. لیکن اختر مینگل گروپ کو ساتھ ملانے کی وجہ سے ثناء اللہ زہری کے پاس تو یہ چوائس آ گئی کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں, کیونکہ ان کے پاس چوائس کوئی نہیں تھی. ان کے جو قبائلی حریف تھے اگر وہ نون لیگ کے ساتھ مل گئے تو پھر وہ چونکہ خود قبائلی سربراہ ہے تو زہری قبیلے کا, تو ان کے لیے مشکل تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ رہتے. تو بلوچستان میں سیاسی تبدیلی کی جو 2 بڑی وجوہات ہوتی ہیں, ان میں پہلی وجہ تو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور دوسری قبائلی معاملات ہوتے ہیں. دونوں کے پاس پیپل پارٹی کے سوا کوئی چوائس نہیں تھی. یعنی عبدالقادر بلوچ تو خیر ان کا جانا جو ہے وہ بھی قبائلی وجہ سے نہیں گئے, ان کو ان کی کارکردگی کی وجہ سے کہ بلوچستان میں ان کے ہوتے ہوئے کیسے وہاں پہ باپ گروپ بنا اور وہاں پہ حکومت گر گئی اور سینٹ کے اندر اتنی بڑی جو ہے وہ وجہ مار کھانی پڑی نون لیگ کو. تو پیپل پارٹی کے علاوہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں, کیونکہ تحریک انصاف میں وہ جا نہیں سکتے, تحریک انصاف کے ساتھ ان کا معاملات کو زیادہ سیدھے نہیں ہے. اب نواز شریف کو اس کا نقصان تو ہوگا. پارٹی میں سے کوئی ایک بھی بندہ جاتا ہے اور اس لیول کا بندہ جاتا ہے جو گورنر رہ چکا ہو, جو وزیر اعلیٰ رہ چکا ہو اور پھر صوبے میں بہت زیادہ آپ کی فوٹنگ بھی نہ ہو. تو یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے مسلم لیگ نون کی کسی حد تک فوٹنگ بنائی تھی. یہ پارٹی کے سربراہ نہ ہوتے, پارٹی میں رہتے کسی بھی طریقے سے تو معاملہ سنبھالا جا سکتا تھا, کیونکہ پارٹی کا کوئی ایک بندہ بھی پارٹی چھوڑتا ہے تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے. اور میرا گمان یہ کہ عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری نے پارٹی تبدیل کرنے میں کافی ٹائم لے لیا ہے. یہ 2-3 سال لگ گئے ان کو پارٹی سے رخصت ہوتے ہوتے, وہ بھی اس وجہ سے کہ جب کوئٹہ میں جلسہ ہوا تو مسلم لیگ نون کا, تو اس میں عبدالقادر بلوچ اور ثناء اللہ زہری کی جگہ اختر مینگل صاحب کو سٹیج پہ بٹھا لیا گیا, تو وہاں سے معاملات زیادہ خراب ہوئے. پھر بھی خیال یہ تھا کہ ان کی جماعت اس معاملے کو سلجھا لے گی اور انہیں منا لے گی, لیکن مسلم لیگ نون کیا بہت ساری جماعتوں کا یہ پرابلم ہے کہ جس کو سربراہان پارٹی پسند نہیں کرتے, یعنی پارٹی کا ہیڈ جس کو پسند نہیں کرتا تو پارٹی میں اس سے منہ پھیر لیتی ہے. اور نواز شریف کی پارٹی میں بھی یہی ہوا ہے کہ خواہ وہ قادر بلوچ ہو, ثناء اللہ زہری ہو, چودھریز ہوں یا چودھری نثار ہو, اب چونکہ نواز شریف ناراض ہیں, نواز شریف ان سے ان کو غصہ ان کے اوپر, تو پھر وہ پارٹی کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ بالکل ان کا بائیکاٹ کر دیتے. وہ کہتے ہیں نا زن بچہ کولو کرنا, بالکل ہی دیس نکالا دینا. تو یہ معاملہ ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ان کے جانے کی وجہ مجبوری بھی ہے. یہ درست ہے کہ ان کی ذمہ داری تو بنتی تھی, لیکن جو پارٹی سے جانا ہے اس میں زیادہ ہاتھ خود نون لیگ والوں کا ہے. وہ چاہتے تو اس معاملے کو سنبھال سکتے تھے. ویسے بھی اختر مینگل کے ساتھ ملانے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی تو آئی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ان کے جانے سے حکومت میں کوئی اثر پڑا یا فرق پڑا ہے. لیکن پارٹی کے اگر بہت سے لوگ چلے گئے, اور اختر مینگل نون لیگ کا حصہ بھی نہیں ہے, ان کی اپنی فوٹنگ, ان کی اپنی سیاسی جماعت ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ مینگل گروپ کام کرتا ہے, لیکن جو مسلم لیگ نون کے لوگ تھے وہ پیپل پارٹی میں چلے گئے. تو پیپل پارٹی کو اس کا یقینی طور پہ کسی نہ کسی حد تک فائدہ ضرور ہوگا کہ بلوچستان کے معاملات کو جاننے والے, سمجھنے بوجھنے والے لوگ اگر پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں تو اس سے پیپل پارٹی
کو آئندہ تنظیم سازی میں یا وہاں الیکشن جیتنے میں فائدہ ہوگا، لیکن پھر بھی ضروری ہے وہاں پہ جو معاملات وہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت بناتے کون ہیں اور وہاں پہ حکومت چلاتے کون ہیں، تو اس سے کوئی زیادہ فرق کر رہے ہیں ہمارے چند دوست، دیکھتے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ واچ رپورٹر۔ چیزیں شیئر کیوں نہیں کی جا رہی، کھل کے کیوں نہیں آیا جا رہا، اتنی سالڈ قسم کے ثبوت ہیں اور پتہ چل چکا ہے کہ افغان سفیر کی بیٹی 100% جھوٹ بول رہی تھی اور افغان سفیر نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ کیا وجہ ہے؟ کوئی یہ کہ سفارتی تعلقات بہت زیادہ خراب نہ ہو جائیں؟ پاکستان کے اوپر بہت ساری فرنٹس کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے دباؤ ڈالے جا رہے ہیں، تو جب ان کی لڑکی کو اور اس کے امریکہ کو ہم آنکھیں دکھاتے ہیں اور کبھی اڈے نہ دینے کی دھمکی دیتے ہیں، کبھی امریکی صدر کے فون نہ کرنے کا شکوہ کر کے کہتے ہیں ہمارے پاس اور بھی آپشن ہے، اور افغان سفیر کی بیٹی کے مبینہ اغوا کے بارے میں زبان اس لیے بند ہے کہ کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائیں۔ تو کہنا پڑے گا کون لوگ ہو تسی جو بات حقیقت پر مبنی ہے اسے چھپا رہے ہیں، اور جو حقیقت پر مبنی نہیں اس پر سارا دن بھاشن دیتے نہیں تھکتے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اغوا ایک حساس مسئلہ ہے اور اس پر حکومت خاموش ہے، یعنی یہ نہیں بتا رہی کہ ایکچول وجہ کیا ہے، مگر نیم سرکاری ٹی وی اس پر کیوں حاشیہ رائی کر رہے ہیں۔ افغان سفیر کی بیٹی نے اگر جرمنی میں سیاسی پناہ لینے کے لیے یعنی اسائلم لینے کے لیے کہانی گڑھی ہے تو اس کا خلاصہ کیا جانا چاہیے، مگر یہاں پر سفارتکاری کے آداب آڑے آ جاتے ہیں، اور جہاں سفارتکاری سے کام لیا جانا چاہیے وہاں ہم دھمکیوں سے کام چلا رہے ہیں، تو یہ منطق ہماری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔